आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। पहली तवारीख और उसका 29वां बाब। उसकी पहली आयत से लेकर 9 आयत तक विर्द है, लेकिन चूँकि वक्त काफ़ी ऊपर हो गया है, आप घर में जाकर ये 9 आयत का मुताला करना। मैं सिर्फ एक आयत पढ़ूँगा, 3री आयत। और चूँकि मुझे अपने खुदा के घर की लौ लगी है और मेरे पास सोने और चांदी का मेरा अपना खजाना है, सो मैं उसको भी उन सब चीज़ों के अलावा जो मैंने उस मुक़द्दस हैकल के लिए तैयार की हैं, अपने खुदा के घर के लिए देता हूँ। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। मेरे जो खुदा के कलाम में से हम सीखते हैं कि जब खुदा का बंदा दाऊद अपने आखिरी अय्याम में है और खुदा ने उसको नबी की मार्फत बता दिया है कि उसका शौक़ था, मोहब्बत थी कि वो खुदा के लिए एक घर बनाए। तो खुदा ने उसे कहा कि वो नहीं बल्कि उसका बेटा जो सुलेमान है वो खुदा के लिए एक घर बनाएगा। और जब खुदा के बंदा को वाज़ेह तौर पर बता दिया गया, उसके बाद खुदा के बंदा ने अपने उन बुज़ुर्गों, सरदारों और काहिनों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद वो ये हैकल की तामीर के लिए जो नजराने हैं उसके बारे में ये 9 आयत हैं, जिनको हम 3 हिस्सों में करके देखेंगे। पहला हिस्सा पहली आयत से पहली 2 आयत जो है ये इस बात के बारे में बताती हैं कि जो खुदा को जो बेस्ट है वो देना चाहिए, इसके बारे में हम सीखेंगे। दूसरी बात कि 3 से 5 तक कि जो कुछ खुदा ने हमें दिया है पर्सनली वो हमें खुदा को देना चाहिए। और तीसरी बात कि हमें रज़ामंदी के साथ, खुशी के साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा दिल जो हम देते हैं उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर उसका कोई फ़ायदा और अजर नहीं है। तो आइए हम तरतीब से खुदा के कलाम में से सीखते हैं कि खुदा का बंदा अपने बेटे के सुपुर्द जब उस काम को करता है जो खुदा ने उसे दिया है। अगर आप बाइबल मुक़द्दस के तालिब इल्म हैं तो ख़ुरूज की किताब और उसका 25वां बाब और पहली 9 आयत का मुताला करें तो वहाँ भी खुदा अपने बंदा मूसा को ये कहता है कि जो नमूना, जो नक्शा मैंने तुझे बताया है उसके मुताबिक वो ख़ैमा इज्तिमा को बनाए। और फिर उसी नक्शे और नमूने को खुदा आगे बढ़ाता हुआ फिर आगे अपने बंदा दाऊद तक ले आया और फिर उसके बेटे सुलेमान को ये काम सौंपा कि वो हैकल की तामीर का काम करे। जो नक्शा, जो नमूना खुदा ने दिया था उसके मुताबिक वो काम करे। और खुदा का बंदा उन तमाम सारी जमात और बुज़ुर्गों को कहते हैं कि मेरा बेटा जो सुलेमान है, जिसको खुदा ने चुना है, वो हनूस अभी क्या है, लड़का है और साथ ना तजर्बाकार। इन मेरा बेटा जिसके लिए मेरे बाद खुदा ने उसको चुना है कि वो बादशाह भी हो और हैकल का काम भी करे,
تو میں سمجھتا ہوں، یعنی باپ داؤد یہ سمجھتا ہے کہ پہلی بات کہ وہ ہنوز لڑکا ہے، وہ زیادہ اس طرح سمجھدار نہیں ہے اور نا تجربہ کار بھی ہے. میرا تجربہ ہے لیکن اس کا تجربہ بھی نہیں ہے. کام بڑا ہے کیونکہ وہ محل انسان کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہے. اور میں نے تو اپنے مقدور بھر اپنے خدا کی ہیکل کے لیے سونے کی چیزوں کے لیے سونا، چاندی کی چیزوں کے لیے چاندی، پیتل کی چیزوں کے لیے پیتل، لوہے کی چیزوں کے لیے لوہا اور آگے دیگر چیزیں رکھی ہیں. یعنی گویا کہ خدا کے بندہ نے پہلے سے ہی اپنے دل میں ٹھان رکھا تھا کہ وہ خدا کو جو بیسٹ ہے وہ دے. اور پہلی بات ہم اسی سے خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ جو خدا ہے وہ اس چیز کا حقدار ہے کہ ہم بیسٹ ایوری تھنگ، وہ قابلیت ہو، وہ ٹائم ہو، وہ مٹیریل ہو، ہم جو بیسٹ ہے وہ خدا کی نظر کریں. کیونکہ اگر بیسٹ ہم خدا کی نظر جو فرسٹ خدا کی نظر نہیں کرتے، سیکنڈ کرتے ہیں، تو یہ خدا کی توہین ہے. آپ نے اکثر کبھی سوچا ہوگا اور آپ سوچتے بھی نہیں ہوں گے کہ میں نے کبھی خدا کی توہین کی ہو. آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کبھی خدا کی توہین کی، آپ کہیں گے نہیں میں نے تو کبھی خدا کی توہین نہیں کی. لیکن آئیں، بائبل مقدس بیان کرتی ہے، ملاکی کی کتاب اس کے پہلے باب کا مطالعہ کریں، وقت نہیں ہے کہ میں ورد کی تلاوت کروں. تو وہاں خدا فرماتا ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہ وہ شخص دغاباز ہے کہ جس کے گھر میں ایک بے عیب برہ موجود ہے، نر برہ موجود ہے، لیکن وہ لنگڑے اور جو ہے وہ اندھے کی قربانی لاتا ہے اور یوں وہ خدا کی کیا کرتا ہے؟ تحقیر کرتا ہے. یعنی گویا کہ جب آپ بیسٹ جو ہے وہ خود استعمال کرتے ہیں اور سیکنڈ اور بچا کچا خدا کی نظر کرتے ہیں تو یہ خدا کی تحقیر ہے. اور شاید کبھی آپ نے اس پر غور نہ کیا ہو کہ ہم بہت دفعہ شاید باقی گناہ نہیں کرتے ہیں لیکن ہم خدا کی تحقیر کر رہے ہوتے ہیں. ہم خدا کو اول درجہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں اپنے مال میں، اپنے وقت میں، اپنی طاقت میں. کتنے لوگ ہیں کہ جس خدا نے آپ کو زندہ رکھا ہے، آپ ہر بار سوچتے ہوں گے کہ میں وقت پر چرچ میں جاؤں، نہیں لیکن آپ پھر نہیں آتے ہوں گے. لیکن آپ سوچتے ہوں گے کہ اس میں پادری صاحب تو غصہ نہیں کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ آپ کس کی توہین کر رہے ہیں، کس کی حقارت کر رہے ہیں؟ خدا کی. کیونکہ آپ جو بیسٹ ہے، جو پرائورٹی ہے، جو اول درجہ ہے، جو ٹائم میں جس خدا نے آپ کو زندہ رکھا ہے آپ اس کو نہیں دے رہے تو یہ اس کی تحقیر ہے. اور ملاکی کی کتاب میں خدا فرماتا ہے اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اگر میں آقا ہوں تو میرا ڈر کہاں ہے؟ کبھی کبھی ہم بہت سارے والدین اپنی بیٹیوں بیٹوں کے ساتھ فری ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ والدین کو دوستانہ تعلق رکھنے چاہیے، لیکن جو رسپیکٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ کیا ہے؟ قائم ہے. اور اسی لیے خدا کہتا ہے کہ اگر مجھے باپ کہتے ہو، میری عزت نہیں کرتے ہو، مجھے آقا کہتے ہو، مجھ سے ڈرتے نہیں ہو، دغا بازی کر رہے ہو. جو بیسٹ ہے وہ میرے لیے نہیں ہے اور یوں میری کیا کرتے ہو؟ تحقیر کرتے ہو، توہین کرتے ہو. وقت نہیں ہے اتنا کہ میں پڑھوں. ملاکی کی کتاب اس کا پہلا باب گھر میں جا کر پڑھیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس طرح خدا کی توہین کرتے ہیں جب آپ اپنا بیسٹ جو ٹائم ہے وہ خدا کو نہیں دیتے، جو آپ کی طاقت ہے وہ خدا کو نہیں دیتے، جو آپ کی قابلیت ہے وہ خدا کو نہیں دیتے، جو آپ کا مال ہے وہ خدا کو نہیں دیتے. اور بچا کچا ٹائم
بچا کچا مال، بچی کچی طاقت. اب اندازہ کریں، ابھی آم کا سیزن ہے، کوئی شخص اچھا سا آم لے اور آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اس کو دبا کر وہ چوس لے اور پھر خالی وہ گٹلی رہ جائے اور بولے یہ سارے آپ کے لیے گفٹ ہے، یہ آپ لے لیں. تو آپ اندازہ کیجئے گا وہ اگر آپ کا کوئی کزن ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا، آپ کا رد عمل کیا ہوگا، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. انتہائی خطرناک ہوگا. اور اسی طرح ہم اپنی طاقت اپنی خواہشوں کے لیے، اپنی جوانی اور دیگر چیزوں کے لیے صرف کر دیتے، اور جب گھٹنوں میں دم نہ رہے تو خدا تو اس وقت بھی قبول کر لیتا ہے، لیکن یہ کوئی مزہ نہیں ہے. ایک وہ شاعر کہتا ہے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار. کہ جوانی کے وقت توبہ کرنا نبیوں اور پیغمبروں کا شیوا ہے. بوڑھے وقت میں جب شیر اس سے شکار جھپٹا نہیں جاتا تو وہ نمازی بن جاتا ہے. اس نے جو بیسٹ وقت ہے وہ خدا کو نہیں دیا، اور یہ خدا کی توہین ہے. خدا کا بندہ داؤد کیوں خدا اس سے پیار کرتا، کیوں خدا کہتا ہے میرے دل کے موافق مجھے مل گیا ہے، وہ بیسٹ جو ہے وہ خدا کو دیتا ہے. جب وہ اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا جوانی میں، اس وقت بھی خدا کے ساتھ وہ گہری محبت رکھتا، اور خدا کے ساتھ محبت اور رشتے کے تجربات وہ بیان کرتا ہے. اس وقت بادشاہ نہیں تھا کہ خدا نے میرے ہاتھوں کو استعمال کر کے شیر اور ریچھ کو کیا کر دیا ہے، مروا دیا ہے. اور یہ خدا کے ساتھ اس کا تعلق اور خدا کو اول درجہ دینے کا نتیجہ ہے. تو پہلا سبق میرے اور آپ کے لیے ہے کہ آج میں اور آپ غور کیجئے گا کہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو خدا کی تحقیر نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں. جب ہم دنیاوی کاموں کے لیے وقت کو گزار دیتے اور پھر تھک جاتے ہیں، دعا کرنے کو بھی ٹائم نہیں ملتا، تو ہم خدا کی کیا کر رہے ہوتے ہیں، توہین کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم اپنی طاقت کا استعمال اپنی خواہشوں اور دیگر چیزوں کے لیے کرتے اور خدا کو اول درجہ نہیں دیتے، ہم اپنے مال سے اپنی خواہشات اور دیگر چیزوں کا فراخ دلی سے استعمال کرتے، لیکن خداوند کو بچا کچا حصہ دیتے. تو یوں ہم زندہ خدا کی کیا کرتے، تحقیر کرتے. اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. آج ہم سیکھیں کہ خدا کا بندہ داؤد ایسا نہیں ہے، وہ بیسٹ خدا کو دینے کی بات کرتا ہے. اور آج مجھے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ماضی میں لا علمی کی وجہ سے ہم سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو آج ہمیں عصر نو اپنے گناہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور آج کے بعد جو بیسٹ ہے وقت میں، قابلیت میں، مال میں یا ایوری تھنگ میں، وہ آپ خدا کو دے کر اس کی کیا کریں، عزت کریں. خدا کی تحقیر نہ کریں، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، جو میری تحقیر کرتے ہیں وہ بے قدر ہو جائیں گے، ان کی کوئی عزت نہیں رہے گی. تو آئیں آج میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ہم بیسٹ اپنی طاقت، وقت، مال، قابلیت یہ خدا کی نظر کریں. یہ سیکنڈ یا بچا ہوا کام خدا کے لیے. بائبل میں وہاں لکھا ہے خدا کے کلام میں ملاکی کے کتاب میں کہ اگر آپ کوئی تحفہ ہے کوئی خراب کسی حاکم کے پاس لے جاؤ، آپ کا خود دل کانپے گا کہ میں یہ خراب چیز کسی حاکم کو دے دوں. تو کیا خدا کہتا ہے مجھے کیا سمجھتے ہو؟ تو آئیں آج میں اور آپ سوچیں کہ اگر ماضی میں ایسا ہوا ہے تو اپنے گناہ سے معافی مانگیں، اور آج کے بعد جو بیسٹ ہے یہ خدا کی نظر کریں. پھر یقیناً خدا بھی آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا. یہ دنیا بے وفا ہے، آپ کا بدن بھی آپ سے بے وفائی کرتا ہے جس کے لیے یہ سب کچھ آپ کرتے ہیں. صرف خدا کی ذات ہے، یسوع مسیح ہے جو با وفا ہے،
لیکن آپ اس کے ساتھ ایسا کرتے ہو تو پھر یاد رکھیں کہ کوئی آپ کا سنبھالنے والا نہیں رہے گا. اس لیے آئیں جو بیسٹ ہے وہ خدا کو دیں، طاقت میں، وقت میں، مال میں، قابلیت میں. ادروائز آپ خدا کی تحقیر کرنے والے بنیں گے. اور یاد رکھیں جو لوگ خدا کی تحقیر کریں گے یہ کچھ بھی کر لیں ان کو عزت نہیں ملے گی، کیونکہ خدا کے کلام میں ملتا ہے کہ عزت سرفرازی کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. یہ نہ مشرق نہ مغرب نہ جنوب کہیں سے نہیں آتی، یہ خدا کی طرف سے آتی ہے. اس لیے خدا کی تحقیر نہ کریں، بیسٹ خدا کی نظر کریں. دوسرا سبق خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ give God what you have. آپ خدا کو وہ دیں جو آپ رکھتے ہیں پرسنلی طور پر. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں اچھا خدا میری لاٹری نکالے گا پھر میں چرچ کے لیے یہ دے دوں گا، خدا میرے یہ نکالے گا چیز. بھائی نہیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ خدا کی نظر کریں. اور یہاں خدا کے کلام میں خدا کا بندہ بزرگ داؤد بادشاہ ہے، بہت سارا مال لوگوں سے زبردستی لے سکتا ہے، بادشاہ کچھ بھی کر سکتے ہیں آج کے دور میں بھی دیکھیں. لیکن لکھا ہے بائبل مقدس میں خدا کا بندہ فرماتا ہے چونکہ مجھے اپنے خدا کے گھر کی لو لگی ہے، عشق ہے، محبت ہے، لگن ہے، اور میرے پاس سونے اور چاندی کا میرا اپنا خزانہ ہے. لوٹ مار کا مال نہیں، لوگوں سے زبردستی نہیں لیا، میرا اپنا خزانہ ہے. یعنی جو میں رکھتا ہوں وہ میں خدا کو دیتا ہوں. خدا یہ نہیں کہتا کہ آپ لوٹ مار کر کے خدا کو دیں، بے ایمانی کر کے، 2 نمبر کے کام کر کے خدا کو دیں. یہ خدا نہیں کہتا. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ کیا کریں؟ خدا کی نظر کریں. اور خدا کا بندہ داؤد جو ہے وہ کہتا ہے کہ سونے اور چاندی کا وہ خزانہ جو میرا ہے اس کو میں خدا کے گھر کے لیے دیتا ہوں، جو میرا ہے. آپ کو یاد ہے کہ اوریا کا کھلان، وہ کھیت جہاں خدا کے بندہ نے جب مانگا اس سے تو اس نے بولا کہ ویسے ہی رکھ لے. تو خدا کے بندہ داؤد نے کہا کہ میں ایسی چیز خدا کی نظر کیوں کروں جس کے لیے میں قیمت ادا، یہ مفتے میں مفتے میں خدا کی نظر یہ نہیں کروں گا، میں قیمت چکاؤں گا تاکہ میری قربانی جو ہے وہ مفتے والی نہ ہو. آج مفتے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن خدا کا بندہ یہ بہت خوبصورت نمونہ دیتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ کہتا ہے وہ لوگ بھی ہیں، لوگوں کو کہتا ہے، لیکن پہلے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو سونے اور چاندی کا خزانہ جو میرا ہے، میں نے کسی اور کا قبضہ کر کے نہیں، جو میرا اپنا ہے وہ میں وہ دیتا ہوں. آج سوچیں ذرا اس سے میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے. شاید لوٹ کا مال جمع کر کے دینا بڑا آسان ہے، لیکن جو کچھ آپ کا ہے وہ دینا شاید اتنا آسان نہ ہو. لیکن یہ ایک خوبصورت نمونہ لے کہ خدا کا بندہ بزرگ داؤد کہتا ہے کہ سونے چاندی کا جو خزانہ میرا ہے وہ میں خدا کے گھر کے لیے دیتا ہوں. اور اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ خدا کی نظر کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ لوٹ مار کر کے دیں. نہیں، ایسا خدا نہیں کہتا. بائبل مقدس کا خدا ایسا خدا نہیں ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ آپ پرسنلی طور پر، ذاتی طور پر جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں سے آپ خدا کی نظر کرتے ہیں. اور یہ آپ کر نہیں سکتے اگر آپ احسان فراموش ہیں. احسان فراموش آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. یہ صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو خدا کے احسانوں کو یاد رکھتا ہے. اور خدا کا بندہ داؤد خدا کے احسانوں کو یاد رکھتا ہے کہ اے خدا، جب تو نے مجھے بادشاہ بنایا میں بھیڑیں چراتا تھا باپ کی،
اور تو نے مجھے اور میرے خاندان کو یہ عزت بخشی، وہ موت تک خدا کی اس عزت اور احسان کو بھولا نہیں ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میرا ہے وہ میں خدا کی ہیکل کے لیے دیتا ہوں۔ تو آج مجھے اور آپ کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ کیا ہم احسان فراموش تو نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی بار پیغام دے چکا ہوں کہ خدا کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سسٹم اس لیے بنایا تاکہ خدا احساس دلائے کہ ہم احسان فراموش تو نہیں ہیں، کہ جو خدا ہمیں زندہ رکھتا ہے، جو خدا ہمیں سنبھالتا ہے، کیا ہم یہ واپس دے کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یا جو کچھ ہمیں دیتا ہے ہم خود ہی سب کچھ استعمال کرتے اور خدا کو اگنور کرتے۔ میں سوچتا تھا کہ لاک ڈاؤن کے بعد دنیا تبدیل ہو جائے گی، لیکن میں ابھی دیکھتا ہوں کہ لوگ پھر ابھی لاک ڈاؤن نرم ہوا ہے، دنیا میں کچھ کورونا کا ڈر کم ہوا ہے، لوگوں کی زندگی پھر ویسے کی ویسے ہی۔ میں سوچتا تھا کہ اب دنیا اتنی خوفزدہ ہو گئی ہے، موت کا ڈر، اور لوگ ایک دم تبدیل ہو جائیں گے، لیکن لوگ آج بھی انہی باتوں، انہی طریقے، اسی زندگی میں دوبارہ سے اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور شاید یوں کہیے کہ یہ ناشکرا پن بھی ہے کہ جس خدا نے آپ کو زندہ رکھا۔ دنیا میں کتنے لوگ کورونا سے مر گئے، کورونا کے علاوہ کتنے لوگ دنیا میں مرتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں۔ میں کئی بار جب جاتا ہوں روڈ پر تو میرے سامنے حادثات ہوتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کورونا سے ہی مرے، لیکن خدا نے آپ کو زندہ رکھا، کورونا سے بھی محفوظ بنایا، حادثات سے بھی محفوظ بنایا، آپ کو صحت دی، آپ ڈیوٹی کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ شاید آپ خدا کے احسانوں کو بھول چکے ہیں۔ تو آئیں دوبارہ آج خدا کے احسانات کو خدا کے بندہ داؤد کی طرح یاد رکھیں، جس نے موت تک خدا کے احسانوں کو یاد رکھا کہ اے خدا، میں بھیڑ بکریاں چراتا تھا اپنے باپ کی، لیکن تو نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور بادشاہ بنا دیا، میرے خاندان کو عزت بخشی جس کے لائق میں اور میرا خاندان نہیں تھا۔ آئیں میں اور آپ بھی غور کریں اور یقیناً ہم خدا کے بندہ داؤد کا جو خوبصورت رویہ ہے اس کو اپنائیں۔ پھر تیسرا اور آخری اس میں سبق یہ ہے کہ لکھا ہے کہ خدا کے بندہ داؤد نے لوگوں کو مجبور نہیں کیا، بادشاہ سلامت ہے، اور بادشاہ سلامت دنیا میں پرانے عہد نامہ میں بھی اور آج کے بھی بادشاہ سلامت کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بادشاہ سلامت ہیکل بنانے کے لیے ٹیکس نہیں لگا رہا، جبرن اتنے پیسے دے دو، یہ بادشاہ لگا سکتا ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے خود جو کچھ ہے اس کے پاس وہ دے کر لوگوں کو نمونہ دیا ہے، موٹیویٹ کیا ہے۔ اور اب بائبل مقدس میں 6 سے 9 آیت تک خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں، پھر لوگوں نے بھی دل کھول کر ہدیہات دیے، کوئی جبر نہیں دیا، کوئی ٹیکس نہیں لگایا، ان کو ڈرایا دھمکایا نہیں، لوگوں نے خوشی سے خدا کی ہیکل بنانے کے لیے کیا دیے ہیں؟ ہدیہات دیے ہیں۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے خدا خوشی سے دینے والوں کو کیا رکھتا ہے؟ عزیز رکھتا ہے، کیونکہ خدا بجائے اس کے کہ کوئی کتنا دیتا ہے، خدا یہ دیکھتا ہے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اس کا رویہ کیا ہے، کس سوچ کے تحت وہ خدا کی نظر کرتا ہے۔ تو آج تیسرا سبق میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم جو کچھ بھی دیتے ہیں خدا کی نظر کرتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، تو اس کے بیہائنڈ، اس کے پیچھے ذرا اپنی نیت چیک کر لیا کریں کہ کس نیت سے آپ دیتے ہیں۔ اگر آپ ایک دری دیتے ہیں اور دری پر کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے ہیں، یہ میں نے دی ہے، تو اس سے آپ اپنی جو دماغ میں فطور ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہو۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی
کیونکہ ہم دینے کے پیچھے جو اپنی نیت ہے، جو اپنا ارادہ ہے، ہم اس پر غور نہیں کرتے ہیں. لیکن خدا آسمان سے جو شخص نظریں چڑھاتا ہے، وہ اس کے جو رویہ ہے، اس کے جو بیہائنڈ، اس کے دماغ اور دل میں کیا ہے، اس کو دیکھتا ہے. اور اسی لیے خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے. لکھا ہے کہ لوگوں نے خوشی سے دیا اور بادشاہ بھی شادمان ہو گیا اور لوگ بھی شادمان ہو گئے. اور جب ہم خوشی سے نہیں دیتے، پھر ہم نہ خود ہماری روح شادمان نہیں ہوتی. زبردستی جب ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا کا کلام نئے عہد ناموں میں بھی فرماتا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو کیا کرتا ہے؟ عزیز رکھتا ہے. مجبوری، لاچاری کو خدا پسند نہیں کرتا ہے. مجبوری اور لاچاری کی عبادت کو بھی خدا پسند نہیں کرتا ہے. میرے عزیزو، خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے. آئے ہم اپنا رویہ درست کریں. دیکھیں، ہمارے جو ایس او پی ہے گورنمنٹ کی، ہم اس کے رولز کو فالو کر رہے ہیں. اس میں بچے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ہم نہیں آنے دیتے ہیں تاکہ وہ بیمار نہ ہو جائیں. لیکن آپ وہ لوگ کتنے لوگ آئے جن کو ہم نے باہر سے منع کر دیا، اور اس کے بعد تو اس میں ہم کسی سے کوئی خاص دشمنی یا کوئی رویہ نہیں ہے. ہمیں گورنمنٹ کے لا کو یا رولز کو فالو کرنا ہے. لیکن میں نے اس میں بھی کئی لوگوں کا رویہ دیکھا کہ 2-2 گھنٹے دعا کرتے ہیں، لیکن اتنی نافرمان اور سرکشی. کیا فائدہ ہے 4 گھنٹے دعا کرنے کا کہ جب آپ گورنمنٹ کے لا کو فالو نہیں کر رہے ہیں، جو پاسبان ہے وہ اس کی بات کو فالو نہیں کر رہے ہیں. ایسی عبادت، ایسی دعا بے فائدہ ہے. سرکشی کی عبادت کو خدا پسند نہیں کرتا. خدا نے سیموئیل نبی کی معرفت سول کو کہا، حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. تو آج میں اور آپ چیک کریں اپنے آپ کو کہ ہم جو کچھ خدا کو اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے دیتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا رویہ کیا ہے، ایٹیٹیوڈ کیا ہے. خدا آپ کی صرف 5 گھنٹے کی دعا کو نہیں دیکھتا، آپ کی خالی پرستش کو نہیں دیکھتا، اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، آپ کے دماغ کے اندر کیا چھپا ہوا ہے وہ دیکھتا ہے. اور اگر وہ منفی ہے پھر آپ کے نظریں، آپ کی عبادت بیکار اور بے فائدہ. تو آئیں آج میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے اختصار کے ساتھ. پہلا کہ ہم خدا کو بیسٹ، پہلی چیز دیں، بچی کچی نہیں دیں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں، وہ وقت ہو، وہ پیسہ ہو، وہ طاقت ہو، وہ قابلیت ہو، تو آپ خدا کی حقارت کر رہے ہیں. آئندہ آپ اس کا خیال رکھیں کہ خدا معمولی انسان نہیں ہے کہ آپ اسے انسان سمجھ کر ایسا کر رہے ہیں. وہ کائنات کا مالک ہے. اور خدا کا بندہ کہتا ہے کہ یہ گھر جو بن رہا ہے یہ کسی انسان کا نہیں ہے، یہ خدا کا ہے. اس لیے ہر چیز بیسٹ ہو. اور وہ خدا فرماتا ہے، نہ صرف بنی اسرائیل سے، آج مجھ سے اور آپ سے بھی فرماتا ہے، میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، آقا ہوں تو میرا ڈر کہاں ہے. تو آج غور کیجئے گا کہ آپ کہیں زندہ خدا کی حقارت تو نہیں کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں تو اپنے گناہ سے معافی مانگیں. دوسرا سبق کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں سے آپ خدا کو دیں. خدا یہ نہیں کہتا کہ لاٹری مل کر یا لوٹ مار کر کے. اور خدا کا بندہ داؤد یہ نمونہ دیتا ہے کہ اے خدا، یہ جو سونے، لوگوں کو کہتا ہے سونے اور چاندی کا جو خزانہ میرا ہے، اس کو میں خدا کی ہیکل کے لیے
دیتا ہوں. اور تیسری بات کہ لوگوں نے خوشی سے دیا, کوئی ٹیکس نہیں لگایا, کوئی جبرن نہیں کہا, کیونکہ لوگوں کے دل خدا کی عزت کے لیے کھل گئے. اور ہمیں بھی جو کچھ بھی ہم کریں وہ خوشی سے کرنا چاہیے. لچاری سے نظریں, لچاری سے عبادت, لچاری سے دعا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام کو قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاکلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی.